बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर बिक नस्तईन या फत्ताहु या अलीम। पिछले सबक के अंदर हमने कज़ियों की बहस को शुरू किया था कि कज़िया किसे कहते हैं कि वो लफ्ज़ मुरक्कब हैं कि जिसके कहने वाले को सच्चा या झूठा कहा जा सके। मिसाल के तौर पर मैंने कहा ज़ैद आलिम है, आप मुझे कह सकते हैं कि आपने सच कहा कि ज़ैद वाकई क्या है, आलिम है। या आप मुझे कह सकते हैं कि आपने झूठ कहा कि ज़ैद तो आलिम नहीं है। या मैंने कहा कि ज़ैद आलिम नहीं है, आप मुझे कह सकते हैं आपने सच कहा वाकई ज़ैद आलिम नहीं है। या आप मुझे कह सकते हैं आपने झूठ कहा ज़ैद तो क्या है, आलिम है। तो कज़िया कहते हैं वो लफ्ज़ मुरक्कब है कि जिसके कहने वाले को सच्चा या झूठा कहा जा सके, उसे क्या कहा जाता है, कज़िया कहा जाता है। फिर हमने पढ़ा कि कज़िये की दो किस्में हैं, कज़िया हमलिया और कज़िया शर्तिया। कज़िया हमलिया किसे कहते हैं कि जिसके अंदर एक चीज़ के लिए दूसरी चीज़ का इस्बात किया जाए या एक चीज़ के लिए दूसरी चीज़ की नफ़ी की जाए, उसे क्या कहा जाता है, कज़िया हमलिया कहा जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने कहा ज़ैद आलिम है, तो मैंने ज़ैद के लिए आलिम होने का इस्बात किया। या मैं कहूँ ज़ैद आलिम नहीं है, तो मैंने ज़ैद के लिए आलिम होने की क्या की, नफ़ी की। तो वो कज़िया जिसके अंदर एक चीज़ के लिए दूसरी चीज़ का इस्बात किया जाए या एक चीज़ के लिए दूसरी चीज़ की नफ़ी की जाए, उसे क्या कहा जाता है, कज़िया हमलिया कहा जाता है। फिर हमने पढ़ा कि कज़िया हमलिया के अंदर तीन जुज़ होते हैं, एक वो जिसके बारे में बात की जाए, एक वो जो बात की जाए, और एक वो जो उन दोनों बातों को जोड़े, उन दोनों की बातों के दरमियान जो निस्बत है उसे क्या कहा जाता है, राब्ता कहा जाता है। और जिसके बारे में बात की जाए उसे मौजू कहा जाता है, और जो बात की जाए उसे महमूल कहा जाता है। जैसे मैंने कहा ज़ैद आलिम है, तो इसके अंदर ज़ैद क्या है, मौजू, और महमूल क्या है, आलिम क्या है, महमूल है, और राब्ता क्या है, यानी इन दोनों को जिस निस्बत ने जोड़ दिया उसे क्या कहा जाता है, राब्ता कहा जाता है। ये मजाजन है का लफ्ज़ किस पर दलालत कर देता है, राब्ते पर दलालत कर देता है। तो कज़िया हमलिया के अंदर तीन जुज़ होते हैं, मौजू, महमूल और राब्ता। तो कज़िया हमलिया की मौजू के एतबार से, मौजू की तरफ नज़र करते हुए मुसन्निफ़ मिरकात ने चार किस्में बयान की हैं। कितनी, चार किस्में बयान की हैं कि कज़िया हमलिया का मौजू क्या होगा। तो इस एतबार से कज़िया हमलिया की चार किस्में हैं। याद रखिए कज़िया हमलिया की चार किस्में। सबसे पहली किस्म है कज़िया शख्सिया मखसूसा, फिर कज़िया तबइया, फिर कज़िया महसूरा या मुसव्वरा, फिर कज़िया मुहमला। तो ये चार किस्में इंशाअल्लाह ताला आज हम पढ़ेंगे। तो कज़िया शख्सिया मखसूसा उसे कहते हैं कि वो कज़िया हमलिया है कि जिसके अंदर, वो कज़िया हमलिया है कि जिसके अंदर जो मौजू हो वो जुज़ी हो, यानी मुअय्यन चीज़ हो या मुअय्यन शख्स हो, उसे क्या कहा जाता है, कज़िया हमलिया की किस्म कज़िया मखसूसा या शख्सिया, कज़िया शख्सिया कहा जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने कहा ज़ैद आलिम है, तो यहाँ पर देखो मौजू क्या है, ज़ैद, और ज़ैद क्या है, जुज़ी है, मुअय्यन शख्स है। जुज़ी किसे कहते हैं कि वो मफ़हूम है कि जो एक फ़र्द पर सादिक है उसे जुज़ी कहा जाता है। तो ज़ैद क्या है, जुज़ी है, तो जिसका मौजू जुज़ी हो कज़िया हमलिया के अंदर उसे क्या कहा जाता है, कज़िया मखसूसा या शख्सिया कहा जाता है। या मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कुरान अल्लाह की किताब है, तो कुरान क्या है, ये जुज़ी है, एक मुअय्यन किताब का नाम है, तो इसे क्या कहा जाएगा, कज़िया मखसूसा कहा जाएगा। तो कज़िया मखसूसा उसे कहते हैं कि जिसका मौजू, वो कज़िया हमलिया जिसका मौजू क्या हो, जुज़ी हो, कोई मुअय्यन चीज़ या शख्स हो, उसे क्या कहा जाएगा, कज़िया मखसूसा या शख्सिया कहा जाएगा। दूसरी किस्म है कज़िया तबिया। कज़िया तबिया उसे कहते हैं कि जिसका मौजू कुल्ली हो और हुक्म कुल्ली के मफ़हूम पर हो, न कि अफराद पर हो। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने कहा इंसान नौ है, या मैं कहूँ हैवान जिन्स है, तो देखो यहाँ पर मौजू क्या है, कुल्ली है। मैंने कहा हैवान जिन्स है, तो यहाँ पर हैवान भी क्या है, कुल्ली है, क्योंकि इनका मफ़हूम क्या आ रहा है कि इन अफराद पर सादिक आ रहा है, कसीर अफराद पर सादिक आ रहा है। तो इंसान और हैवान क्या है, कुल्ली है, इंसान और हैवान क्या है, कुल्ली है। तो कज़िया तबिया उसे कहते हैं कि जिसका मौजू कुल्ली हो, जिसका मौजू क्या हो, कुल्ली हो, और हुक्म कुल्ली के मफ़हूम पर हो, ना कि अफराद पर हो। याद रखिए बाद औक़ात हुक्म कुल्ली के मफ़हूम पर होता है, और बाद औक़ात हुक्म कुल्ली के अफराद पर होता है। बाद औक़ात हम किसी चीज़ पर हुक्म लगाते हैं तो उसके अफराद पर हुक्म लगाते हैं, बाद औक़ात हम किसी पर हुक्म लगाते हैं उसकी माहियत, उसकी हकीकत और उसके मफ़हूम पर हुक्म लगाते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने कहा इंसान नौ है, इंसान क्या है, नौ है। अब इंसान नौ क्यों है, नौ किसे कहते हैं कि वो कुल्ली ज़ाती हैं कि जो ऐसे अफराद पर बोला जिनकी हकीकत एक क्यों है। इंसान किसको बोलते हैं, ज़ैद, अमर, बकर, खालिद को बोलते हैं। तो इंसान क्या, नौ है। मैंने कहा इंसान नौ है, तो देखो यहाँ पर मैंने नौ होने का हुक्म किस पर लगाया, इंसान पर लगाया। किस पर लगाया, इंसान पर लगाया। और क्या ये नौ होने का हुक्म मैंने इंसान के अफराद पर लगाया या इंसान की हकीकत, माहियत या मफ़हूम पर लगाया, या इंसान के मफ़हूम, हकीकत, माहियत पर लगाया। किस पर लगाया मैंने, हकीकत, माहियत, मफ़हूम पर लगाया। इंसान जो ज़ैद, अमर, बकर, खालिद है, उनके अफराद
انسان کے افراد زید عمر بکر خالد نو نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر یہاں پر زید عمر بکر خالد بیٹھے ہو، میں ان سے کہوں کہ زید آپ نو، زید آپ بکر آپ نو، خالد آپ بکر نو، تو کیا یہ درست ہے؟ نہیں درست۔ میں کہوں کہ آپ نو نہیں ہو، بلکہ آپ کی حقیقت انسان جو ہے وہ کیا ہے؟ انسان کیا ہے؟ وہ نو ہے۔ انسان کی حقیقت کیا ہے؟ وہ نو ہے۔ انسان کی حقیقت وہ نو ہے۔ تو یہاں پر میں نے جو نو ہونے کا حکم انسان پر لگایا اس کے مفہوم پر لگایا، نہ کہ افراد پر لگایا۔ یا مثال کے طور پر میں کہوں حیوان جنس ہے، حیوان کیا ہے؟ جنس ہے۔ تو دیکھو یہاں پر میں نے جنس ہونے کا حکم کس پر لگایا؟ حیوان پر لگایا۔ جنس ہونے کا حکم میں نے حیوان پر لگایا، تو کیا جنس ہونے کا حکم میں نے حیوان پر لگایا حیوان کے افراد پر لگایا ہے یا حیوان کے مفہوم حقیقت و ماہیت پر لگایا ہے؟ حیوان کے مفہوم حقیقت و ماہیت پر لگایا ہے۔ حیوان کے افراد جنس نہیں ہوتے، حیوان کے افراد جنس نہیں ہوتے۔ مثال حیوان کے افراد کون سے ہیں؟ زید عمر بکر خالد، جتنے انسان ہیں حیوان کے افراد ہیں، اور گائے بیل بکری جتنے ہیں وہ سب حیوان کے کیا ہیں؟ افراد ہیں۔ تو گائے بیل بکری یا زید عمر بکر خالد جنس نہیں ہے، وہ نفس خود جنس نہیں ہے۔ زید عمر بکر خالد جنس نہیں ہے، بلکہ ان کی حقیقت، ان کی ماہیت، ان کا مفہوم جنس ہے۔ جنس تو یہاں پر میں نے جو جنس ہونے کا حکم حیوان پر لگایا تو یہ اس کے مفہوم پر، ماہیت پر، حقیقت پر لگایا، نہ کہ افراد پر لگایا۔ تو بعض اوقات کسی پر حکم لگایا جاتا ہے اس کے مفہوم پر، حقیقت پر اور ماہیت پر لگایا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے بعض اوقات کسی پر حکم لگایا جاتا ہے اس کے افراد کے اعتبار سے، بعض اوقات حکم لگایا جاتا ہے اس کے افراد پر۔ مثال کے طور پر میں نے کہا، کرسی ٹوٹ گئی، میں نے کہا کہ کرسی ٹوٹ گئی، کرسی ٹوٹ گئی ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں میں نے ٹوٹنے کا حکم جو کرسی پر لگایا ہے، کیا میں نے کرسی کا جو فرد ہے خارج کے اندر اس پر ٹوٹنے کا حکم لگایا ہے یا کرسی کے مفہوم پر لگایا ہے؟ افراد پر لگایا نا۔ مثال کے طور پر میں نے کہا کرسی ٹوٹ گئی، جیسے میں نے کرسی کہا میرے ذہن میں کیا آیا؟ کرسی کا مفہوم آئے گا۔ کرسی کسے کہتے ہیں؟ کہ وہ جس کے 2-4 پائے ہوتے ہیں، وہ جس کی ٹیک لگانے کی جگہ ہوتی ہے، بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے، ہاتھ رکھنے کی جگہ ہوتی ہے، اسے کرسی کہا جاتا ہے۔ تو یہ میرے ذہن میں اس کا کیا آ گیا؟ مفہوم آ گیا۔ تو میں نے کہا کرسی ٹوٹ گئی، کیا وہ جو مفہوم میرے ذہن میں آیا تھا وہ ٹوٹ گیا ہے یا کرسی جو خارج کے اندر ہے وہ ٹوٹ گئی ہے؟ وہ جو خارج کے اندر کرسی ہے، کرسی کا ایک فرد ہے، وہ ٹوٹا ہے، نہ کہ اس کا مفہوم ٹوٹا ہے۔ تو یہاں پر جو حکم لگایا ہے، چیز پر حکم لگایا گیا ہے ٹوٹنے کا، وہ اس کے فرد پر، اس کے افراد کے اعتبار سے کیا کیا گیا ہے؟ لگایا گیا ہے، نہ کہ مفہوم کے اعتبار سے۔ یا میں کہوں سائیکل خراب ہوگی، اب دیکھو سائیکل خراب ہونے کا حکم میں نے سائیکل کے مفہوم پر نہیں لگایا، وہ میرے ذہن میں جو ایک سائیکل کا مفہوم ہے وہ نہیں ٹوٹا، بلکہ جو خارج کے اندر افراد ہے، خارج سائیکل کا ایک فرد ہے، خارج کے اندر وہ ٹوٹا ہے۔ یا میں کہوں انسان جاندار ہیں، تو میں نے جاندار ہونے کا حکم کس پر لگایا؟ انسان پر۔ کس پر لگایا؟ انسان پر جاندار ہونے کا حکم میں نے انسان پر لگایا۔ تو کہ میں نے جاندار ہونے کا حکم انسان کے افراد پر لگایا یا انسان کے مفہوم حقیقت ماہیت پر لگایا ہے؟ کیا انسان کی حقیقت جو حیوان ناطق ہیں وہ جاندار ہوتی ہیں یا انسان خود زید عمر بکر خالد وہ جاندار ہوتے ہیں؟ زید عمر بکر خالد جو انسان ہیں وہ جاندار ہوتے ہیں، اس کے افراد جاندار ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر جو کلی پر حکم لگایا گیا ہے اس کے مفہوم کے اعتبار سے نہیں لگایا گیا بلکہ افراد کے اعتبار سے لگایا گیا ہے۔ تو بعض اوقات کلی کے بعض اوقات حکم لگایا جاتا ہے کسی چیز پر اس کے مفہوم کے اعتبار سے، حقیقت کے اعتبار سے، ماہیت کے اعتبار سے، اور بعض اوقات اس کے افراد کے اعتبار سے، خارج کے اندر جو فرد ہوتا ہے اس اعتبار سے کیا ہوتا ہے؟ حکم لگایا جاتا ہے۔ تو قضیہ مقصورہ یا مصورہ اسے کہا جاتا ہے کہ جس کے اندر قضیہ طبیہ کی بات ہو رہی ہے۔ قضیہ طبیہ اسے کہتے ہیں کہ جس کے اندر موضوع کلی ہو اور حکم کلی کے افراد پر نہ ہو بلکہ مفہوم پر لگایا جائے، حکم کلی کے افراد پر نہ ہو بلکہ مفہوم پر لگایا جائے۔ جیسے میں نے کہا انسان نو ہے، تو یہاں پر دیکھو میں نے نو ہونے کا حکم انسان پر لگایا ہے، تو انسان کا مفہوم نو ہوتا ہے، انسان کی حقیقت ماہیت نو ہوتی ہے، نہ کہ انسان کے افراد نو ہوتے ہیں۔ تو اسے کیا کہا جائے گا؟ قضیہ طبیہ کہا جائے گا۔ یا میں نے کہا حیوان جنس ہے، تو میں نے جنس ہونے کا حکم حیوان پر لگایا ہے، تو یہاں پر جو جنس ہونے کا حکم لگایا ہے میں حیوان کی حقیقت پر لگایا، ماہیت پر، مفہوم پر لگایا ہے، نہ کہ حیوان کے افراد زید عمر بکر، گائے بیل بکری پر میں نے لگایا ہے۔ تو وہ قضیہ حملیہ جس کے اندر موضوع کلی ہو اور حکم کلی کے مفہوم پر لگایا جائے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ قضیہ طبیہ کہا جاتا ہے، قضیہ حملیہ طبیہ کہا جاتا ہے۔
اب تیسری قسم ہے قضیہ محصورہ یا مصورہ۔ قضیہ محصورہ مصورہ اسے کہتے ہیں کہ وہ قضیہ حملیہ ہے کہ جس کے اندر موضوع کلی ہو اور حکم کلی کے افراد پر ہو، حکم کلی کے افراد پر ہو نہ کہ مفہوم پر ہو۔ تو قضیہ محصورہ کسے کہتے ہیں کہ وہ قضیہ حملیہ ہے کہ جس کے اندر موضوع کلی ہو اور حکم کلی کے افراد پر ہو، اور یہ بھی بیان کیا جائے یہ جو حکم کلی کے افراد پر ہے یہ تمام افراد پر ہے یا بعض افراد پر ہیں، اسے قضیہ محصورہ کہا جائے گا یا قضیہ مصورہ کہا جائے گا۔ مثال کے طور پر میں نے کہا ہر انسان جاندار ہے، ہر انسان کیا ہے؟ جاندار، ہر انسان کیا ہے؟ جاندار ہے۔ دیکھو یہاں پر میں نے جاندار ہونے کا حکم انسان پر لگایا، انسان کے افراد پر لگایا نہ کہ کس پر؟ مفہوم پر۔ تو جاندار ہونے کا حکم میں نے انسان پر لگایا اور انسان کے افراد پر لگایا ہے، اور یہ بھی بیان کیا ہے کہ جاندار کا حکم تمام انسانوں پر میں نے کیا کیا ہے؟ لگایا ہے۔ تو اسے کیا کہا جائے گا؟ قضیہ محصورہ یا مصورہ کہا جائے گا۔ یا میں کہوں کہ بعض انسان جاندار ہے تو میں نے جاندار ہونے کا حکم انسان پر لگایا ہے اور اس کے افراد پر لگایا ہے اور اس کے بعد افراد پر لگایا ہے، اسے قضیہ محصورہ یا مصورہ کہا جائے گا۔ یا میں کہوں کوئی انسان پتھر نہیں ہے تو دیکھو میں نے پتھر نہ ہونے کا حکم انسان پر لگایا ہے، اس کے افراد پر لگایا ہے اور کس پر؟ بعد سب افراد پر لگایا ہے، تو اسے کیا کہا جائے گا؟ تمام افراد پر لگایا ہے، تو اسے کیا کہا جائے گا؟ قضیہ محصورہ یا مصورہ کہا جائے گا۔ یا میں کہوں بعض انسان جاندار نہیں ہے تو دیکھو میں نے جاندار نہ ہونے کا حکم انسان پر لگایا اور انسان کے افراد پر لگایا ہے اور ان انسان کے بعد افراد پر لگایا ہے، تو وہ قضیہ حملیہ جس کے اندر موضوع کلی ہو اور حکم کلی کے افراد پر لگایا جائے اور یہ بھی بیان کیا جائے کہ یہ جو حکم کلی کے افراد پر لگایا گیا ہے یہ تمام افراد پر لگایا گیا ہے یا بعض افراد پر لگایا گیا ہے، اسے کیا کہا جائے گا؟ قضیہ محصورہ یا مصورہ کہا جائے گا، قضیہ محصورہ یا مصورہ کہا جائے گا۔ اب یاد رکھیے قضیہ محصورہ یا مصورہ کی آگے 4 قسمیں ہیں۔ قضیہ محصورہ یا مصورہ کی آگے 4 قسمیں ہیں، ایک موجبہ کلیہ، ایک موجبہ جزیہ، ایک سالبہ کلیہ اور ایک سالبہ جزیہ۔ موجبہ کلیہ اسے کہتے ہیں کہ وہ ہیں کہ جس میں حکم کلی کے تمام افراد پر ثابت ہو، موجبہ کلیہ اسے کہتے ہیں کہ جس کے اندر حکم کلی کے تمام افراد پر ثابت ہو، نفی نہ کیا گیا ہو۔ جیسے میں نے کہا ہر انسان جاندار ہے تو میں نے جاندار ہونے کا حکم تمام انسان پر کیا کیا ہے؟ ثابت کیا ہے۔ ہر انسان جاندار ہے، ہر انسان جاندار ہے تو دیکھو میں نے جاندار ہونے کا حکم تمام انسانوں پر کیا کیا ہے؟ ثابت کیا ہے، تو اسے کیا کہا جائے گا؟ موجبہ کلیہ کہا جائے گا۔ اور موجبہ جزیہ اسے کہتے ہیں کہ جس کے اندر حکم کلی کے بعد افراد پر ثابت ہو، حکم کلی کے بعد افراد پر ثابت ہو، اسے کیا ثابت ہو، نفی نہ کیا گیا ہو، ثابت ہو، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ موجبہ جزیہ کہا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میں نے کہا بعض انسان جاندار ہیں تو دیکھو یہاں پر میں نے جاندار ہونے کا حکم انسانوں پر لگایا ہے اور اس کے افراد پر لگایا ہے اور کیا کیا ہے؟ بعض افراد پر کیا کیا ہے؟ ثابت کیا ہے، بعض افراد پر ثابت کیا ہے، نفی نہیں کیا، جو اسے کیا کہا جائے گا؟ موجبہ یعنی ثابت کیا، اور جزیہ یعنی بعد، کل نہیں بلکہ بعد۔ تو دیکھو میں نے جاندار کا حکم لگایا انسان پر اور انسان میں سے بعد پر کیا کیا؟ ثابت کیا ہے، اسے کیا کہا جائے گا؟ موجبہ جزیہ کہا جائے گا۔ اور سالبہ کلیہ اسے کہتے ہیں کہ جس کے اندر حکم کلی کے تمام افراد سے تمام افراد سے نفی کیا گیا ہو، ثابت نہ کیا گیا ہو۔ جیسے میں نے کہا کوئی انسان پتھر نہیں ہے تو میں نے پتھر ہونے کا حکم تمام انسان سے کیا کر دیا؟ نفی کر دیا، تمام انسان سے، بات سے نہیں، تمام انسان سے کر دیا، نفی کر دیا، اسے کہا گیا سالبہ، یعنی سالبہ کہتے ہیں نفی کو اور کلیہ یعنی کل کو۔ تو تمام افراد سے میں نے کیا کر دیا؟ پتھر ہونے کا حکم سے کیا کر دیا؟ نفی کر دیا، اسے سالبہ کلیہ کہا جائے گا۔ سالبہ جزیہ اسے کہتے ہیں کہ وہ قضیہ محصورہ یا مصورہ ہے جس کے اندر حکم کلی کے بعد افراد سے نفی کیا گیا ہو، تمام افراد سے نفی نہ کیا گیا ہو۔ جیسے مثال میں نے کہا بعض انسان جاندار نہیں ہے تو جاندار نہ ہونے کا حکم، جاندار ہونے کی میں نے نفی کی ہے، کن سے؟ انسان سے، اور بعض انسان سے نفی کی ہے، جو اسے کیا کہا جائے گا؟ سالبہ جزیہ کہا جائے گا۔ کیا کہا؟ سالبہ جزیہ کہا جائے گا۔ اب یاد رکھیں قضیہ محصورہ یا قضیہ مصورہ کو قضیہ محصورہ یا مصورہ کیوں کہتے ہیں، یعنی یہ وجہ تسمیہ ان کی کیا ہے؟ یاد رکھیے محصورہ یہ محصور سے ہے، حصر سے ہے، حصر کہتے ہیں بند کرنے کو۔ تو یہ جو ہر اور کل، بعد اور کوئی کے لفظ ہیں
انہوں نے کیا کر دیا ہے، کلی کو کیا کر دیا ہے، بند کر دیا ہے، افراد کے اندر بند کر دیا ہے، افراد کے اندر بند کر دیا ہے۔ ہر انسان جاندار ہے، بعض انسان جاندار ہے، کوئی انسان پتھر نہیں ہے، بعض انسان جاندار نہیں ہے۔ تو یہ کل بعض یا کوئی اس طرح عربی کے اندر کل ہوگا، بعد ہوگا، ان کے اندر کیا کر دیا، بند کر دیا ہے، تو اس وجہ سے اسے محصورہ کہا جاتا ہے، اور اسے مصورہ بھی کہا جاتا ہے۔ مصورہ کا لفظ جو ہے نا سور سے ماخوذ ہے، سور البلد سے ماخوذ ہے۔ سور البلد کہتے ہیں کہ پرانے زمانے، قدیم زمانے کے اندر کوئی بڑا قبیلہ ہوتا یا کوئی بڑا شہر ہوتا، وہ اپنے پورے شہر کے ارد گرد ایک دیوار کھڑی کر دیتے، دیوار کیا کرتے تھے، وہ لگاتے تھے، تو جس کی وجہ سے وہ دیوار اس پورے شہر والوں کو گھیر لیتی تھی، ان کی حفاظت کر لیتی تھی، وہ تمام شہر کو کیا کر دیتی، گھیر لیتی تھی۔ تو جس طرح وہ دیوار تمام شہر والوں کو گھیر لیتی تھی، تو اپنے افرادوں کو کیا کر لیتی تھی، اپنے شہر کے افرادوں کو گھیر لیتی تھی، اسی طرح یہ جو ہر کل بعض جز کے لفظ ہیں، یہ بھی اپنے جو کلی ہوتی ہے، یہ جو کلی ہوتی ہے ان کے افرادوں کو کیا کر لیتی ہے، گھیر لیتی ہے۔ کبھی سب کو گھیر لیتی ہے، کبھی بعض کو گھیر لیتی ہے، کبھی سب کو کبھی بعض کو گھیر لیتی ہے۔ اس وجہ سے کیا کہا جاتا ہے، اسے مصورہ کہا جاتا ہے، اسے کیا کہا جاتا ہے، مصورہ کہا جاتا ہے۔ تو قضیہ مقصورہ، مصورہ کسے کہتے ہیں کہ وہ قضیہ حملیہ ہے جس کے اندر موضوع کیا ہو، کلی اور حکم کلی کے افراد پر ہو، اور یہ بھی بیان کیا گیا ہو کہ یہ حکم کلی کے تمام افراد پر ہے یا بعض افراد پر ہے، تو اسے کیا کہا جائے گا، قضیہ مقصورہ یا مصورہ کہا جائے گا۔ چوتھی قسم ہے قضیہ معاملہ۔ قضیہ معاملہ اسے کہتے ہیں کہ جس کے اندر موضوع کلی ہو اور حکم کلی کے افراد پر ہو، اور یہ بیان نہ کیا گیا ہو کہ حکم کلی کے تمام افراد پر ہے یا بعض افراد پر ہے، یہ بیان نہ کیا گیا ہو۔ جیسے مثال کے طور پر میں نے کہا انسان جاندار ہیں، تو میں نے جاندار ہونے کا حکم کس پر لگایا، انسانوں پر، انسان کے افراد پر لگایا ہے، لیکن یہ بیان نہیں کیا کہ تمام افراد جاندار ہیں یا جاندار نہیں ہے، یہ میں نے بیان نہیں کیا۔ میں نے کہا انسان جسم والا ہے، تو میں نے جسم والا ہونے کا کیا کیا، سادہ کیا کس پر، انسان پر، اور تمام یہ نہیں بیان کیا کہ تمام افراد پر ہے یا بعض افراد پر ہے۔ حکم جسم والا ہونے کا حکم کیا ہے، تمام افراد پر ہے یا بعض افراد پر ہے، یہ میں نے بیان نہیں کیا، تو اسے کیا کہا جائے گا، قضیہ معاملہ کہا جائے گا۔ میں نے کہا انسان طاقت والا ہے، تو میں نے طاقت والے ہونے کا حکم کس پر کیا ہے، انسانوں پر کیا ہے، اور انسانوں کے افراد پر۔ انسانوں کے افراد طاقتور ہوتے ہیں، حیوان ناطق طاقتور نہیں ہوتی۔ تو دیکھو یہاں پر میں نے طاقتور ہونے کا حکم انسان پر کیا ہے اور اس کے افراد پر کیا ہے، اور یہ بیان نہیں کیا کہ یہ حکم تمام افراد کے لیے یا بعض افراد کے لیے، اسے قضیہ معاملہ کہا جائے گا۔ تو اب کتاب پر پڑھتے ہیں۔ فصل ایہذا فصل وقد، اور کبھی کبھار یعنی تحقیق، کبھی کبھار تقسم تقسیم کی جاتی ہیں القضیہ تو قضیہ کی بے اعتبار الموضوعی، موضوع کے اعتبار سے، قضیہ کے موضوع کے اعتبار سے قضیہ حملیہ کی بات ہو رہی ہے۔ نیچے لکھا ہوا ہذا تقسیم ثالث الحملیہ بے اعتبار الموضوع، موضوع کے اعتبار سے، قضیہ حملیہ کے موضوع کے اعتبار سے قضیہ حملیہ کی کتنی قسمیں، 4 قسمیں ہیں۔ فالموضوع، موضوع جو ہے ان کانا جزئیاً، اگر وہ جزئی ہو، و شخصاً معین، اور معین شخص ہو، سمیت القضیۃ، تو نام دیا جاتا ہے قضیہ کو شخصیتاً و مخصوصتاً، شخصیہ کا اور مخصوصہ کا، یعنی شخصیہ مخصوصہ کا اسے نام دیا جاتا ہے۔ کقولی کا زید قائم، جیسے کہ زید کیا ہے، کھڑا ہے، زید کھڑا ہے، تو یہاں پر جو کلی ہے یہاں پر جو موضوع ہے وہ کیا ہے، جزئی ہے، یہاں پر موضوع کیا ہے، جزئی ہے، معین شخص کا نام ہے۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ جُزِيًّا، اگر وہ موضوع جزئی نہ ہو، بل کانا کلیًا، بلکہ وہ کیا ہو، کلی ہو، فَهُوَ عَلَىٰ أَنْحَاءٍ، اگر کلی ہوگا تو وہ اس کی 3 قسمیں ہو جائیں گی، قضیہ مقصورہ یا مصورہ، تبعیہ اور معاملہ۔ لِأَنَّهَا، بل کانا کلیًا فَهُوَ عَلَىٰ أَنْحَاءٍ، اگر بلکہ کیا ہو، کلی ہو تو وہ کتنی قسم پر ہیں، جب موضوع کیا کلی ہو وہ کتنی قسم پر ہیں، وہ آگے قسمیں بیان ہو رہی ہیں۔ لِأَنَّهَا، اس لیے کہ ان کان الحکم، اگر حکم فیہا، اس میں، اعلیٰ نفس الحقیقتی، حقیقت نفس پر ہو، مفہوم پر ہو، ماہیت پر ہو، اگر کلی کا حکم جو ہے مفہوم پر ہو، افراد پر ہو، ماہیت پر ہو، تو سمى القضیۃ تبعیۃً، تو اسے قضیہ طبعیہ کا نام دیا جائے گا، یعنی قضیہ طبعیہ کہا جائے گا۔ نحو الانسان نوع، انسان نوع ہے، والحیوان جنس، حیوان کیا ہے، جنس ہے، تو یہاں پہ جنس ہونے کا حکم انسان کے حیوان کے مفہوم پر ہے، حیوان کے افراد پر نہیں ہے، بلکہ حیوان کے مفہوم پر ہیں، ماہیت پر ہے، حقیقت پر ہیں۔
وَإِنْ كَانَ عَلَىٰ افرادیہ اور اگر حکم کلی کے افراد پر ہو فلا یخلو تو خالی نہیں ہوگا اما ان یکون یعنی دو حال سے خالی نہیں ہوگا اما ان یکون کمیت الافرادی یا تو افراد کی مقدار ہوگی فیہا اس میں مبیناً بیان کی گئی ہوگی او لم یکن یا بیان نہیں کی ہوگی فین بینا اگر بیان کی ہوگی کمیت الافرادی افراد کی مقدار تسمہ تو اسے نام دیا جائے گا تسمى القضیۃ تو قضیہ کو نام دیا جائے گا محصورتاً محصورہ قضیہ محصورہ کا نام دیا جائے گا کہ قولی کا جیسے کہ آپ کا کہنا کل انسان حیوان ہر انسان کیا ہے حیوان ہے تو یہاں پر ہر انسان کی کیا کر دی مقدار بیان کر دی کل انسان حیوان ہر انسان حیوان ہے و بعد الحیوان انسان اور بعد حیوان کیا ہے انسان ہیں بعد حیوان کیا ہے انسان ہیں وَإِن لَمْ يُبَيِّن اور اگر بیان نہ کی جائے وَإِن لَمْ يُبَيَّن اور اگر افراد کی مقدار بیان نہ کی گئی ہو یسمى القضیۃ تو قضیہ کو نام دیا جائے گا مہملتاً مہملہ کا نحو الانسان فی خسر انسان کس میں خسارے میں ہیں تو یہاں پر خسارے والا ہونے کو انسان کے افراد پر لگایا گیا اور یہ نہیں بیان کیا گیا یہ تمام افراد خسارے والے ہیں یا بعض افراد خسارے والے ہیں تو اسے کیا کہا جائے قضیہ مہملہ کہا جائے گا اب قضیہ مقصورہ کی جو 4 قسمیں تھیں موجبہ کلیہ موجبہ جزیہ موجبہ کلیہ موجبہ جزیہ اور سالبہ کلیہ سالبہ جزیہ جو 4 قسمیں تھیں انہیں کیا کہا جاتا ہے محصورات اربع کہا جاتا ہے ان کے بارے میں اگلی فصل بیان کر رہے ہیں فصل احاطہ فصل المحصورات اربع محصورات جو ہیں قضیہ محصورہ کی جو قسمیں ہیں محصورات جو ہیں 4 ہیں یاد رکھیے مناطقہ ان کے بارے میں کیا کرتے ہیں بہت ان کو کیا کرتے ہیں استعمال کرتے ہیں قضیہ محصورہ کو ان کو اچھی طرح سے یاد کر لینا چاہیے المحصورات محصورات جو ہے اربع 4 ہیں احداہا ان 4 میں سے ایک کون سی ہیں پہلی کون سی ہیں موجبۃ الکلیہ تو وہ موجبہ کلیہ ہے کہ قولی کا جیسے آپ کا کہنا کل انسان حیوان تو حیوان ہونے کا حکم انسان پر ہر انسان حیوان ہے تو حیوان ہونے کو انسان کے افراد پر لگایا گیا اور یہ بھی بیان کیا گیا کہ تمام افراد پر لگایا گیا ہے اسے کیا کہا جائے گا موجبہ کلیہ کہا جائے گا وثانی دوسری قسم الموجبۃ الجزیہ تو موجبہ جزیہ نحو بعض الحیوان اسود بعض حیوان کیا ہے کالے ہیں بعض حیوان کیا ہے کالے ہیں وہ تیسری قسم سالبۃ الکلیہ تو وہ سالبہ کلیہ نحو لا شیء من الزنجی بیبیضا نہیں ہے کوئی چیز حبشی میں سے سفید یعنی کوئی بھی حبشی سفید نہیں ہوتا زنجی کیا اس کو کہتے ہیں حبشی کو کہا جاتا ہے کوئی بھی حبشی سفید نہیں ہوتا کیونکہ حبشی کہتے ہی اسے ہے نا جس کا رنگ کیا ہو کالا ہو اب کوئی بھی حبشی ہے وہ سفید نہیں ہو سکتا وہ سفید ہوگا تو وہ حبشی نہیں ہے وہ سفید ہوگا تو حبشی نہیں ہے تو یہاں پر دیکھیں حبشی کے سفید ہونے کا حکم تمام افراد سے کیا کر دیا گیا نفی کر دیا گیا تمام افراد سے نفی کر دیا گیا ہے جسے کیا کہا جائے گا سالبہ کلیہ کہا جائے گا والرابعۃ جو قسم السالبۃ الجزیہ سالبہ جزیہ ہے نحو بعض الحیوانی بعض الانسانی لیس باسود بعض انسان کیا ہے وہ کالے نہیں ہیں بعض انسان تو دیکھو کالا ہونے کا حکم بعض افراد سے کیا کر دیا گیا ہے نفی کر دیا بعض افراد سے نفی کر دیا گیا ہے تو اسے کیا کہا جائے گا سالبہ جزیہ کہا جائے گا تو آج ہم نے قضیہ حملیہ کے موضوع کے اعتبار سے اس کی 4 قسمیں پڑھی پھر آگے قضیہ محصورہ کی ہم نے 4 قسمیں پڑھی آگے انشاءاللہ تعالی ہم وہ جو قضیہ محصورہ مصورہ کے اندر سور کا لفظ آیا تھا اس کی بھی انشاءاللہ تعالی ہم تفصیل بیان کریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ